جی अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। और मेरे साथ है मेरी सोशल मीडिया टीम के होनहार यंग एनर्जेटिक मेंबर्स अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। और अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर के साथ सबसे बड़ी बात जो उनसे ये है कि आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और मैं बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब दोस्तों का कि आपने ये जो अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल है, इसको चैनल से आगे बढ़कर एक टीम में तब्दील कर दिया है, एक फैमिली में तब्दील कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 3 or 4 days we are now cross the century of our subscribers. I think so a great achievement, great success for me and my team too. आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी है इस बात की कि मेरे साथ जो लोग हैं वो बेशक पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं, फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे दिल से जुड़े हुए लोग हैं, मेरी रूह से जुड़े हुए लोग हैं। वो सब ऑनेस्ट वे में और बहुत ट्रांसपेरेंट वे में मुझे इनकरेज कर रहे हैं, मेरी टीम को इनकरेज कर रहे हैं। अभी मुझे फ़ोन आया, मेरे एक दोस्त हैं, भाइयों जैसे दोस्त हैं, आमिर मलक साहब कराची से हैं। उन्होंने बड़ी शिकवा किया, बड़ी शिकायत की कि भाई आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। तो सर आपका नाम मैंने ले लिया है। इसी तरीके से मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, वो लगी हुई हैं दौड़ धूप करने में इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करने के लिए। फाइन थैंक टू हर आल्सो। और मैं बताऊं आपको कि सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे लोग, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ एक ताल्लुक़ में है। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ताल्लुक़ इस तरह का है सब लोगों के साथ कि वो बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, बड़ा इज़्ज़त वाला ताल्लुक़ है, बड़ा एहतराम वाला ताल्लुक़ है। तो ये एक टीम है जो बनती जा रही है, एक घर है जो तामीर होता जा रहा है। और इस टीम की और इस फैमिली की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लोग नेकी पर यकीन रखते हैं, ये लोग तामीरी सोच पर यकीन रखते हैं, ये लोग मुस्बत इरादों पर यकीन रखते हैं। और इंशाअल्लाह इस सोच के साथ और इस पावर के साथ हम यकीनन ये जो सोशल मीडिया की और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये जो दुनिया है, इसके अंदर हम अपना एक मुनफरद मकाम लेकर आगे बढ़ेंगे। सो आज जो बात है उससे अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम आज के जिस मौजू की तरफ जा रहे हैं वो है अफ़गानिस्तान। आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ उसका एक ताल्लुक़ ऐसा देरीना ताल्लुक़ है और तस्वीराती बुनियादों पर एक ऐसा उसका अहम ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान चाहते ना चाहते हुए अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा होने पे मजबूर है। पाकिस्तान चाहता है, शुरू दिन से चाहता है कि अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी, अफ़गानिस्तान की इस्तेहकाम और उसका दाखिली अमन और सियासी मामलात जौन से हैं और उसकी मुआशी हालत जौन सी है वो बेहतर हो, उसमें एक बेहतरी है। क्योंकि अफ़गानिस्तान मजबूत होगा तो दरअसल ये ख़ित्ता जौन सा है इसमें अमन आएगा, ये मजबूत होगा। अफ़गानिस्तान अगर मजबूत और मुस्तहकम होता है तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 40-42 साल को अगर हम देखें, एक नज़र डालें 40-42 साल की तारीख़ के ऊपर, तो जब से 79 में उस वक़्त की सोवियत यूनियन की फ़ौजें जौन सी हैं वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई, उस दिन से एक तरह से इस ख़ित्ते में इब्तला, आजमाइश और मुश्किल हालात का एक दौर शुरू हुआ। और इस मुश्किल हालात का, इस परेशानी का अफ़गानिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है सो दैट कंट्री इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के 60 लाख से ज़्यादा, कोई 60-70 लाख के करीब पनाह गज़ीनों को अपनी सरज़मीन पर जगह दी, उनके बोझ को उठाया, उनको घर की छत फराहम की, उनको ग़िज़ा फराहम की, उनकी सेहत के लिए काम किया। और आज 40 साल के बाद तो ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि उनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान की शहरियत के साथ खड़े हैं। तो जो पहली वो ट्रैवलिंग थी, वो जो एक माइग्रेशन थी, उससे अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोगों को, 60-70 लाख लोगों को पनाह तो मिली, लेकिन पाकिस्तान के मुआशरे में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। यहाँ पर नारकोटिक्स और यहाँ पे नाजायज़ असला जौन सा है उसने हालात को तबाह किया, ख़राबियाँ पैदा की। इसी तरह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उस आमद ने और महाजरीन की उस तादाद ने उस हमारी इकॉनमी को बड़ी बुरी तरह से मुतासर किया। 79 में सोवियत यूनियन की जो मुदाखलत थी, फ़ौजी मुदाखलत, उसका सबसे पहला सामना करने वाला मुल्क भी पाकिस्तानी था। उसने फ्रंट फुट पर जाकर
افغانستان میں جو انویڈرز تھے ان کا مقابلہ کیا، افغانستان کے لیے لڑائی کی. پھر اس کے بعد دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس میں امریکہ بھی آیا، سعودی عرب بھی آیا اور دیگر دنیا کے ملک بھی آئے. آفٹر اے لانگ اسٹرگل ان 1992 افغانستان سے سوویت یونین واپس چلا گیا. لیکن اس کے واپس جانے کے بعد سوویت یونین جون سا ہے وہ اپنے معاشی دباؤ کی وجہ سے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس کو تباہ کرنے میں یا اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے میں وہ جو سوویت یونین تھی، میں رشیا کی بات نہیں کر رہا، سوویت یونین کو اس کے اصل سائز میں لانے کے لیے پاکستان کا کردار آؤٹ آف دا وے نمایاں ہے، پرومیننٹ ہے. لیکن کیا ہوا یہ کہ 1992 میں سوویت یونین کی واپسی کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں انکلوڈنگ یو ایس اے اور اس کے جو الائز ہیں، جو اس کے اتحادی ہیں، جو نیٹو ممالک ہیں اس کے ساتھ، ان کو اس خطے میں سٹے کرنا چاہیے تھا. اس خطے میں جو جنگجو تھے جن کو پہلے ہم مجاہدین کہہ رہے تھے، ان مجاہدین کو اور ان جنگجوؤں کو جو ہم نے بعد میں ان کو جنگجو کا نام دیا اور پھر اگلے مرحلے میں ہم نے ان کو دہشت گرد بھی قرار دے دیا، ان کو کسی طرف مصروف کرنا چاہیے تھا، کسی مثبت کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف مصروف کرنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو ورلڈ پاور ایک رہ گئی تھی امریکہ اور اس کے ساتھی جو ان سے تھے، پاورفل کنٹریز جو ان سے تھے، انہوں نے یہاں پہ بہت ہی ایک سیلفش اسٹریٹجی جو ان سی ہے نا اس کو لیا. اور اس سیلف اسٹریٹجی کے نتیجے میں خطے کو نقصان ہوا. یہاں پہ دہشت گرد جو ان سے ہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے جنگجو تھے وہ القاعدہ میں چلے گئے، بعد میں طالبان کی کوئی شکل انہوں نے اختیار کر لی اور یہ خطہ دہشت گردوں کی آماجگاہ بن گیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 2001 میں 9/11 کا ثانیہ ہوا. اگر امریکہ اور اس کے اتحادی 92 میں ہوش مندی سے کام لیتے، اور یہ بات ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ امریکن جو فارن منسٹر رہی ہیں، ایکس فارن منسٹر ہیلری کلنٹن، یہ ان کی اوپینین ہے. انہوں نے اپنی سینٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کیا کہ امریکہ نے 92 کے بعد انتہائی غلط پالیسی پر کام کیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ساؤتھ ایشیا بلکہ پوری دنیا کا جو امن ہے وہ اسٹیک پر لگا افغانستان کی وجہ سے. 2001 میں القاعدہ کی طرف سے جو حملہ ہوا، 9/11 کا جو واقعہ ہوا، اس نے ایک اور شفٹ کر دیا دنیا میں. ایک نیا امریکہ نے نعرہ لگا دیا کہ اب ہم دنیا کو چینج کریں گے، اور دنیا کو چینج کرنے کے چکر میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا اعلان کیا اور پھر افغانستان میں وہ آ گئے. اور 2002 سے امریکہ نے افغانستان میں آ کر جس طرح سے اپنی طاقت کا جارحانہ استعمال کیا اور جس طرح سے اس نے اپنے اس کی اعلان کردہ جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ، اس کو جیسے اس نے موو آن کیا، اس کے بھی اس خطے کے اوپر اور دنیا کے اوپر انتہائی بھیانک اثرات مرتب ہوئے اور اس نے بھی پاکستان کو بدترین حالات کا شکار کیا. 2002 کے بعد پاکستان نے اپنے اصولی موقف کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امن کے پائیدار امن کے لیے جانے کے لیے اس نے ساتھ دیا، اس نے نیٹو فورسز کا ساتھ دیا، لیکن اس کے نتیجے میں اسے بدترین دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، بھیانک حالات کا سامنا کرنا پڑا، خوفناک صورتحال کا دیکھنا پڑا اسے. اس کے 80,000 سے زیادہ شہری اور سیکیورٹی آفیشیلز، جس میں پاکستان آرمی کے جوان اور افسران، پاکستان کی پولیس کے جوان اور افسران اور پاکستان کے جو نیم فوجی دستے ہیں جیسے FC ہے اور دیگر دستے ہیں، ان کے جوانوں نے اور افسران نے شہادت کا جام نوش کیا. یہ بڑی تلخ تاریخ، اور اس تلخ تاریخ میں ہر جگہ پہ پاکستان جون سا ہے وہ اپنے مفادات کو افغانستان کے لیے ذبح کرتا جا رہا ہے، مہاجرین کا بوجھ اٹھا رہا ہے، دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، منشیات کا سامنا کر رہا ہے، ناجائز اسلحے کا سامنا کر رہا ہے، معاشی بدحالی کا سامنا کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2002 سے 2014-15 تک اور آج تک کی جو صورتحال، اگر اس میں پاکستان کو جو نقصانات ہوئے ہیں، کھیلوں کے میدان بند ہو گئے، سیاحت کے میدان بند ہو گئے، کاروباری تجارتی سرگرمیاں بند ہو گئیں، انویسٹمنٹ بند ہو گئی، ایک اپروکسیمیٹلی ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کو کم از کم $125 ارب کا معاشی نقصان ہوا. اس نقصان کے باوجود پاکستان نے بہرحال افغانستان کی سلامتی کے لیے کوشش کی، جنگ لڑی، جدوجہد کی، امریکہ کو انگیج کیا، افغان طالبان کو انگیج کیا. امریکہ اور افغانستان کے درمیان ایک امن معاہدہ رونما ہوا 2020 میں. اس کے بعد اس کے معاملات کے بعد پھر ایسا وقت آیا کہ افغان طالبان جو ان سے تھے وہ آگے، اور جو بیرونی طاقتیں تھیں، جو اتحادی قوتیں تھیں، وہ افغانستان سے ٹویٹ کر. اب کیا حالات ہیں؟ دنیا جو ان سی ہے اس نے پھر ایک دفعہ وہ شولڈر کولڈر دینا شروع کیا ہے افغان طالبان کو، ان کی اکانومی کو بند کیا ہوا ہے،
اور اس وجہ سے ان کی اس پریشانی سے وہ لوگ جو اس خطے میں عدم استحکام چاہتے ہیں اور عدم استحکام کے ذریعے اپنی بالادستی کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، وہ افغانستان میں پھر سے سرگرم ہیں اور افغانستان کے حالات ایک مرتبہ پھر تباہی کی جانب جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ افغانستان سے جو شرپسند عناصر ہیں، جو امن دشمن لوگ ہیں، وہ افغان سرحد سے پاکستان میں انٹر ہو رہے ہیں شرپسندی کے لیے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں چمن بارڈر کے اوپر افغان جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ پاکستان کے شہری علاقوں کے اوپر فائرنگ کر رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم ابھی تک یہی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو احتجاج جو ان سے کر رہے ہیں یا ان کے ناظم اعلیٰ کو بلا کر کر رہے ہیں۔ اور ناظم اعلیٰ سے یاد آیا کہ ابھی چند دن پہلے کابل میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس پر بھی حملہ ہوا، جس میں ہمارے کمانڈو جو ان سے شدید زخمی ہوئے۔ یہ تمام حالات بتا رہے ہیں کہ صورتحال ٹھیک نہیں، اور یہ جو صورتحال بہرحال ہماری فوجی اور سیاسی قیادت جو سی ہے اس کے لیے بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ ہماری سیاسی اور عسکری جو دانش ہے ان کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا کہ افغانستان کے لیے اتنی لمبی لڑائی لڑنے کے باوجود اور اتنی تباہی اور بربادی کو برداشت کرنے کے باوجود آخر سرحد پار سے ہم پر فائرنگ کیوں ہو رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے، اور ان کی بندوقوں سے جو گولیاں نکل رہی ہیں ان گولیوں کے پیچھے کون کون سے ہاتھ ملوث ہیں؟ اس میں افغانی ملوث ہیں یا افغانیوں میں ایک نفرت کا بیج بو کر اپنے مفاد حاصل کرنے والے ہمارے خطے کے بہت سارے ملک جو ہیں اس میں ملوث ہیں؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس میں ہاتھ ملوث ہیں ان ہاتھوں کو کاٹنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اپنی سلامتی، اپنی خود مختاری، اپنے دفاع، اپنی سرحدوں کی حفاظت، اپنے داخلی معاملات اور داخلی امن کے لیے اور دہشت گردی جیسے ناسور سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک دو ٹوک فیصلہ کن جامع قومی پالیسی کی طرف جانا ہوگا۔ ایک ایسی قومی پالیسی جس کو سرپرستی حاصل ہو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی، ایک ایسی قومی پالیسی جس کے ساتھ کھڑی ہوں پاکستان کی آرمڈ فورسز اور پاکستان کی فوجی قیادت، اور خاص طور پر یہ فوجی قیادت جون سی ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ان حالات سے ہم نے آخر کب نکلنا ہے، کیونکہ جب تک ہم نے افغانستان کے مسئلے کو سیٹل ڈاؤن نہ کیا تب تک ہماری اکانومی سے لے کر سوسائٹی اور ایک عام آدمی سے لے کر نیشنل انٹرسٹ تک اور قومی سلامتی سے لے کر ہمارے جو علاقائی اور عالمی جسے کہہ لیں مفادات ہیں ان سب تک ایک سوالیہ نشان کھڑا رہے گا۔ ہم ان الجھنوں سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے اس کو سوچیں، اس کو دیکھیں۔ بات میری تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ جو موضوع ہے اس سے بھی کہیں لمبی ڈیبیٹ کا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال اسے سوچیے گا، اور بحیثیت پاکستانی ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ایک اچھی رائے کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش ضرور کریں۔ یہ جو ہم کھڑے ہوں گے اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی امپیکٹس اور اثرات جون سے ہیں وہ مرئی طور پر یعنی دکھائی دینے کی طرف ہے، اور غیر دکھائی دینے یعنی غیر مرئی طور پر دونوں سائڈز پر آگے بڑھیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ ہماری طرف سے، ہماری اس فیملی کی طرف سے ایک اچھا، ایک مثبت، ایک تعمیری پیغام جون سا ہے وہ غیر محسوس طریقے سے بھی اور محسوس طریقے سے بھی پاکستان کے ارباب اختیار اور پاکستان کی قیادت کے تمام سٹیک ہولڈرز تک پہنچنا چاہیے کہ وی شوڈ ناؤ میک اے کلیئر پلان اینڈ میک اے کلیئر مائنڈ آن دا ایشو آف افغانستان اینڈ افغان پیس پروسیس۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم اچھی بات کہنے کے قابل رہیں اور کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔